अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा में हम बात करेंगे, एक बड़ा अहम विज़िट है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त उसका आगाज़ हो चुका है। सऊदी अरब का ये उनका विज़िट है, ये तारीख़ी दौरा है। जब से उन्होंने सदारत का मनसब संभाला है उसके बाद से ये पहला उनका बैरूनी जो है वो दौरा है और इसे तारीख़ी दौरा करार दिया जा रहा है। वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और इस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं इस दौरे पे। और ऑब्वियसली जब हम इस सिनेरियो की बात करते हैं, करंट जो सारी सिचुएशन है, पाकिस्तान भारत की बात कर लें या दीगर दुनिया के ममालिक में जो इस वक्त सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, तो उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो यकीनन ये बहुत अहम दौरा साबित होगा जो खलीजी ममालिक का इस वक्त कर रहे हैं। इसके मकासद के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और जो आपस में सऊदी अरब और अमेरिका एक बड़ी पार्टनरशिप के तौर पर इस वक्त हमें सामने नज़र आ रहे हैं। चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं और ये इस वक्त बताया जा रहा है, अज्यूम किया जा रहा है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है जो सऊदीया अमेरिका में करेगा और अमेरिका जो है वो सऊदीया में ये पार्टनरशिप जो है इस वक्त हमें नज़र आ रही है जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। बताया ये जा रहा है कि खलीजी ममालिक के साथ तिजारती, सियासी और दफ़ाई जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ देना इसका एक अहम मकसद है इस दौरे का। फिर सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बड़े अहम जो है वो मुआहिदे किए जाएंगे, इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल जो है इसका क्या इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा, बड़ा ये अहम विज़िट है, इसके हवाले से गुफ्तगू हम प्रोग्राम में करेंगे। अपने पहले हिस्से में जो मेरे साथ इस वक्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ी साहब, शनीला मार साहिबा, हमायूं ख़ान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये नो डाउट इन इट कि ये बहुत अहम विज़िट है और इसकी बहुत सारी जहतें हैं, इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इन एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ी सरमायाकारी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो करने जा रहे हैं। कुछ आपके पास आदाद व शुमार इस हवाले से हों, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कितनी सिग्निफिकेंस है इस दौरे की जो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले दौरे के तौर पर कर रहे हैं जब से उन्होंने मनसब संभाला? शुक्रिया नाहिद। ये दौरा जो है हमें डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर की याद दिलाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार हुकूमत में आए तो उस वक्त भी उन्होंने अपने पहले बैरूनी दौरे के लिए सऊदी अरब का चुनाव किया था और इस वक्त वो दोबारा सऊदी अरब पहले ही सरकारी दौरे पे पहुँचे। गोचे इससे पहले वो पॉप की जो उनकी आखिरी रसूमात थी उसमें शिरकत के लिए वेटिकन गए थे, लेकिन वो कोई सियासी दौरा नहीं था। दुआइया तकरीब में उन्होंने शिरकत की। ये दौरा जिस तरह आपने अपने सवाल में इशारे किए, वाकई हर लिहाज से ना सिर्फ सऊदी अरब, मिडल ईस्ट बल्कि एशिया, बल्कि मैं अगर ये कह दूँ कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है तो बेजान नहीं होगा। आप जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आती ही पूरी दुनिया पर एक इक़्तिसादी जंग मुसल्लत की और अपने जारहाना तर्ज़ अमल के नतीजे में पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई। और अपने पहले ही ख़िताब में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो सऊदी अरब से $100 बिलियन की सरमायाकारी लाएंगे। हमने अभी तक जो हमें मालूमात मौसूल हुए हैं तो उसके मुताबिक सऊदी हुकूमत $600 अरब तक मुख्तलिफ़ शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले वो सऊदी अरब और ख़ुसूसन मोहम्मद बिन सलमान साहब ये चाहते हैं कि सऊदी अरब के विज़न 2030 की तकमील में अमेरिका अपना किरदार अदा करे। तो आज हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तारीख़ी तौर पर जो मुझे शायद मेरी कम इल्मी की वजह से अगर मैं ये बात कह दूँ कि सबसे बड़े वफ़द के साथ वो बैरूनी वफ़द पे किसी भी अमरीकी सदर इतने बड़े बैरूनी वफ़द के अरकान के साथ किसी मुल्क नहीं पहुँचे। आज वो कम अज़ कम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के 3 से 4 अहम वज़रा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा समेत कई अहम वज़रा शामिल है, वज़ीर दिफ़ा भी शामिल है, और इसके अलावा एलन मस्क जैसे बड़े बड़े कारोबारी टाइकॉन जो अमेरिका के हैं, IBM और डेल्टा कंपनी से लेकर अमेरिकन एयरलाइंस और मुख्तलिफ़ शोबों के सरबराहान उनके साथ है। तो इस दौरे की इक़्तिसादी, दिफ़ाई
اور اسٹریٹجک اہمیت ہر لحاظ سے وہ ہمہ جہت ہے. یہ سعودی عرب کے لیے اہم ہے, یہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے, یہ مشرق وسطیٰ کے لیے بہت اہم ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ قطر اور متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کریں گے. تو یہ پورے ڈائنامکس چینج کر سکتا ہے یہ دورہ. ہم جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ہے. اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے, یہ ایک راہ ہمیں متعین اس دورے کے بعد نظر آ جائے گی کہ امریکی صدر فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے ان کے موقف میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ نہیں. عرب ممالک اس دورے میں فلسطین کے عوام کے لیے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں امت مسلمہ کے نقطہ نگاہ سے اگر میں سوچ لوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک ایٹمی جنگ کو ٹالنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے. اور یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے دنیا ایک جوہری جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بروقت مداخلت اور ان کی جو ایک ثالثی تھی اس کی وجہ سے یہ جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف اس کا مشرق وسطیٰ پہ اس کا اثر ہوگا اس دورے کا, بلکہ جو میں نے کہا کہ امریکہ اور ایشیا, اور سب سے بڑی بات جو چین اور امریکہ کے درمیان جو کلی اقتصادی جنگ ہے اس کا بھی ہمیں ایک سمت معلوم ہو جائے گی کہ مسلم دنیا, مشرق وسطیٰ جیسے امیر ممالک ٹرمپ کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اقتصادی طور پر, یا کہ وہ چینی جو چینی ایک طرز عمل ہے جو دنیا کو اس وقت زیادہ ہمیں قابل قبول نظر آتا ہے, ان کی جو معاشی پالیسیاں, جو ان کی خارجی پالیسیاں ہے, وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے. تو یہ ہر لحاظ سے ایک ہمہ جہتی قسم کا ایک دورہ ہے اور اس پہ اس لیے پوری دنیا کا ایک نظر ہے. شنیلا, آبویسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بڑا اہم جو دورہ ثابت ہوگا, اور ظاہر ہے کہ یہ دورہ شروع ہو چکا ہے. وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ منگل یعنی آج کے دن ایک اہم تجارتی اجلاس بھی وہاں پر ہے اور بڑی اہم شخصیات اس میں شرکت کریں گی جو امریکہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں, اور ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے. اس کی کافی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی فی الحال بتائی جا رہی ہیں, لیکن یہ کہ جب تک ساری چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں اوبویسلی اس کے حوالے سے ہم بات نہیں کر سکتے. جب MOU سائن ہوں گے تو تب ہم بتا سکتے ہیں. $350 ارب سے زائد دفاعی اور تجارتی معاہدوں کا خاکہ جو ہے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے, کتنا اہم یہ دورہ ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کی پالیسی کے اندر تھوڑا سا شفٹ نظر ہمیں آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے چائنا کے ساتھ ان کی ٹیرف کی جنگ چل رہی تھی, لیکن اب اسی چائنا کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا. وہ ٹیرف جو 135 سے 145 پہ پہنچے ہوئے تھے, نیچے 15-20 کے اوپر وہ آ چکے ہیں. اس سے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب ہم ان کی الیکشن کیمپین دیکھتے تھے یا ہم ان کی پچھلی جو ٹرمپ تھی اس کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ اکانومی کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. بزنس ہو, پرسنل بزنس ہو یا ملک کا بزنس ہو, وہ اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دے رہے ہوتے. اب جب وہ گئے بھی ہیں سعودی عرب تو ان کے ساتھ آپ کو بڑے بڑے بزنس مین بھی ان کے ساتھ گئے ہیں وہاں پر, اور جو انویسٹمنٹ وہ چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کچھ $600 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا 4 سال کے اندر, اور جو UAE ہے وہ $1.4 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کرے گا 10 سال کے اندر. اور بدلے میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ سے ان کو دفاعی تعاون ملے گا, ان کو ٹیکنالوجی کے اندر ہیلپ ملے گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ خطے کی صورتحال کو لے کے بھی ہیں سیاسی طور پہ. جیسے اس دورے سے اسرائیل کچھ پریشان ہے کیونکہ سعودی عرب کی اور جو خلیج کی ریاستیں ان کی ہمیشہ سے غزہ کے اوپر ایک سٹانس رہا ہے. وہ ہمیشہ سے غزہ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے 2 ریاستی حل چاہتے رہے, جو ہمارے وزیر اعظم بھی ہمیشہ کہتے رہے کہ غزہ کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ 2 ریاستی حل اس کے لیے ہونا چاہیے. جی, تو وہی اب جب پریزیڈنٹ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو اسرائیل کو پریشانی یہ ہے کہ کہیں یہ اس ریاستی حل کی طرف نہ چلے جائیں. ظاہر ہے سعودی عرب تو چاہے
चाहेगा कि हम गजा के जो मुसलमान हैं उनकी मदद करें, जो फलस्तीन में जुल्म ढाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि वो ईरान के साथ जो जोहरी उनका प्रोग्राम था उस पर मुज़ाकरात की तरफ भी अमेरिका जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि मुझे नजर ये आता है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दुनिया में चाहते ये कि जंगें खत्म हो और दुनिया आपस में ताउन करके चले, क्योंकि उनके पहले ट्रंप में भी हमें नजर आता है कि कोई जंग नहीं थी। अभी भी जब वो आए हैं तो यूक्रेन की जंग वो चाह रहे हैं, उन्होंने बर्तानिया में अपने काउंटर पार्ट से बात करवाई जा रही है कि जी आप बंद करें, यूक्रेन की जंग को बंद करें। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी, जो इंडिया जिस जुनून में मुब्तला था वो जनूबी एशिया को लेके आ गया था जोहरी जंग के दहाने के ऊपर, उसको भी इंटरवीन करके बर वक्त इंटरवीन करके अमेरिका ने उसको रोका है। अब हमें ये भी नजर आ कि वो गजा का भी कोई ना कोई हल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहां पे भी जंग बंदी हो और किसी ना किसी हल की तरफ हम जाएं। तो ये जो उनकी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट है, ये मुझे तो लग रहा है कि दुनिया के लिए एक अच्छी चीज है कि अगर वो जंग बंद करवाएंगे, अगर वो तजारतों की तरफ जाएंगे, अगर वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जंगें जो होती है किसी मसले का हल तो होता नहीं, एंड पे जाके आपने मुज़ाकरात के जरिए ही चीजें जो होती है वो हल करनी होती है। तो अब इस दौरे के जो आउटकम है उसके ऊपर नजर पूरी दुनिया की है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। वो देखेगा कि अब जब वो यहाँ पे गए, कतर जाएंगे, यूएई जाएंगे, तो आखिर में जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा उससे हम अब आइडिया आगे लगाएंगे कि आने वाले दौर के अंदर दुनिया की पॉलिसीज किस तरफ जाएंगी और दुनिया किस तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, ऑब्वियसली ये विज़िट अपनी जगह बहुत अहम है, इसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप कमेंट कीजिएगा। और अब हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये में, जैसे पहले अमेरिका और चाइना एक इक़्तिसादी जंग हमें बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को शायद अंडरस्टैंड किया है और कुछ फ्लेक्सिबल हुए हैं। फिर जंगों के हवाले से जो उनका स्टैंस है वो बहुत क्लियर है, सबके सामने है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर इस तनाजुर में आप देखें, दुनिया भर में ऑब्वियसली इस दौरे पर सबकी नज़रें हैं, इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपकी नज़र में क्या इसकी अहमियत है? जी थैंक यू नाहिद। ऑब्वियसली बहुत अहम दौरा है, दुनिया का सबसे बड़ी ताकत जो है दुनिया के कैसे ख़त्े में गई है कि अगर आप जिन 3 ममालिक का भी शनीला ने जिक्र किया, ये पहला स्टॉप है सऊदी अरेबिया में, उसके बाद कतर और फिर यूएई में उन्होंने जाना है। तो आप कंबाइन कर लें, और जिस तरफ से हम बड़े अरसे से मुख्तलिफ फोरम्स में बैठ के कह रहे हैं कि ये सेंचुरी एशिया की है, तो अब ये एशिया के अंदर है। अब एशिया के अंदर तनाज़े भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन पोटेंशल भी बहुत ज़्यादा है। अगर अमेरिका की आइंदा आने वाले चंद सालों में मिडल ईस्ट के इन 3 ममालिक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये हमारे तीनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारे बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल, हर किस्म के अच्छे रिलेशनशिप हैं। और जिस तरफ इशारा हमारे बाकी दोस्तों ने भी किया कि ये जो जुनून जो कुछ अरसा पहले यहाँ पे हमने देखा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में था, उसके अंदर भी रुकवाने में इन तीनों ममालिक का भी बड़ा अहम किरदार है अमेरिका के साथ साथ। तो ये एक फॉरेन पॉलिसी की अलाइनमेंट आपको जो है ना नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में अगर अमेरिका अपने यहाँ इन ममालिक से, और ये सारे वो ममालिक हैं जो ऑयल एंड गैस और टूरिज़म से रिच हैं, तो अगर ये बायलैटरल वहाँ पे उनका विजन 2030, विजन 2040, विजन 2035, यहाँ पे पाकिस्तान की बड़ी स्किल्ड लेबर तैयार हो चुकी है पिछले 5-10 सालों में। अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है तो जो यहाँ से लेबर जो है, जो कि हमारा सबसे बड़ा चंक है, जो हमारे रेवेन्यू का एक्सपैट पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, और मिडल ईस्ट उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मेरा ख्याल है ये एक इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दूसरा, हमारी यूथ जो है जिसका हम अक्सर भी जिक्र करते हैं, वो भी बहुत हद तक ट्रेन और वो प्रोफेशनल हो चुकी है। तो हम आइंदा अगर इन तीनों ममालिक में अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट होती है और अमेरिका के अंदर इनकी तरफ से होती है इन्वेस्टमेंट, तो जो पाकिस्तान जिसको इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया की 4थी या 5वीं 4th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन भी हैं हम, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिव उसकी तरफ जा रही हैं। उसके अलावा अब इन्होंने GCC के एक समिट का भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे उसके अंदर जाना है, और सऊदी अरेबिया और जो है यूएई का, सऊदी अरेबिया और US का इन्वेस्टमेंट फोरम है वो भी। मेरा ख्याल है ये जो इन्वेस्टमेंट है ऑयल एंड गैस में हो, IT सेक्टर में हो, माइंस एंड मिनरल्स में हो, ये सारे वो हैं जो हमारे पाकिस्तान के विजन के साथ अलाइन करते हैं। उड़ान पाकिस्तान के साथ हमारा SIFC का जो वो था प्लान, तो अब इसको सिंक्रोनाइज करना है, हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है इन मुल्कों के साथ। और फिर आपने एक और बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया, प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि हमेशा से नो वॉर या एंड वॉर के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये खित्ते में तरक्की का एक बहुत बड़ा है। हम क्योंकि बेल्ट एंड रोड का बहुत बड़ा हिस्सा है और हम चाहते हैं कि ये ममालिक भी उसमें आए। अगर कोऑपरेशन बढ़ती जाएगी
اور جس طرح بھی جنیوا میں ہم نے اچھی خبریں بھی سنی کہ وہ ٹریڈ کے اوپر کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا 90 ڈیز کے لیے کہا کہ آگے نہیں بڑھائیں گے, ڈی ایسکیلیٹ کریں گے, تو یہ خبریں اچھی ہیں کہ اگر دنیا کے دو بڑے ممالک جن دونوں کے ساتھ ہماری بہت اچھی دوستی ہے, ایک ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے اور ایک ہمارا سب سے بڑا امپورٹ پارٹنر ہے, تو اگر ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے ایک برج کا کردار, جو کہ ہم نے 1970s میں ایک دفعہ کیا تھا جس وقت بڑے حالات خراب تھے, آئی تھنک وی اسٹل ہیو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ان کو جو ہے نا پاکستان ان کو جو ہے ملا اور جوڑ سکتا ہے ہماری جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر فاروق صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ خلیجی ممالک کا انتخاب کرنا, پہلا جو سب سے بڑا ان کا وزٹ ہے, یہ اپنی جگہ پر ایک بہت اہم چیز ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر اب جو بتایا جا رہا ہے کہ 16 مئی تک اوبیسلی ان کا یہ دورہ جاری رہے گا, سعودی عرب, قطر, یو اے ای اس میں شامل ہیں. پھر اس دورے میں تجارتی معاہدے تو اوبیسلی ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور مشرق وسطیٰ کے جو بڑے تنازعات ہیں اس پر بات چیت ہوگی. اس حوالے سے امریکہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور بڑا ریسنٹلی جو ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جنگ کے درمیان جس طرح سے انہوں نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, بڑا ایک پازیٹیو رول ہم نے امریکہ کا دیکھا ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہ بتایا جا رہا ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے, میں تھوڑا سا مزید اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو سرمایہ کاری ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ امریکی تجارت اور سرمایہ کاری میں ہم $600 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کو تقریباً $1 ٹریلین تک بڑھانے کے لیے ان سے کہیں گے تاکہ مزید انویسٹمنٹ آئے. یور ٹیک آن اٹ سر. شکریہ ناہید. دیکھیے سرمایہ کاری کے معاملات پر شافی صاحب اچھی گفتگو کر چکے اور بعض جو کسر رہ گئی تھی وہ آپ نے پوری کر دی. میں جو بات کر رہا ہوں ان کے دورہ سعودی عرب کی یا خلیجی ممالک کے دورے کی, اس کی امپورٹنس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مس انڈرسٹوڈ پریزیڈنٹ ہیں. مثال کے طور پر جب یہ الیکشن کیمپین جاری تھی تو وہاں موجود امریکہ میں موجود جو صہیونی لابی تھی وہ بڑی پرجوش تھی, اور اس کی تقریریں بڑی دلچسپی سے سنی جا رہی تھی, اور جس انداز میں وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ ان کو ووٹ دینا ہے, یہ ہمارے فیوچر سے تعلق رکھتے ہیں اور کامیابی ہمیں فلاں فلاں مل سکتی ہے ان کے ذریعے. تو ایک اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک طبقہ ان کی کامیابی کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر رہا تھا, تو یہ دوسرا پہلو تھا. لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب کا اور اہم خلیجی ممالک کو اپنے ابتدائی دوروں کے لیے منتخب کرتے ہیں تو یہ ہمارے نزدیک ایک اپرچونٹی ہے. کیا اپرچونٹی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یک طرفہ قسم کا ذہن رکھتے ہیں, اور جس انداز میں سوچ لیتے ہیں اسی طرح سے کر نکلتے ہیں. لیکن ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ان کے یہاں پالیسی میں شفٹ بھی آیا ہے, تو یہ جو پالیسی کا جو شفٹ ہے یا مسلم دنیا کی طرف جو ان کی نظر ہے, یہ اپرچونٹی اس معاملے میں ہے کہ ہم انہیں باور کرا سکتے ہیں کہ مسلم دنیا کے مسائل کیا ہیں, اور مسلم دنیا کے لیے جن لوگوں نے مسائل پیدا کر رکھے ہیں وہ دراصل عالمی امن کے لیے کیسے خطرہ ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے انڈیا کے بارے میں اپنا نیریٹو دنیا کے سامنے اور امریکہ کے سامنے کامیابی سے پیش کیا, تو اس کے نتیجے میں یہ خطہ بلکہ پوری دنیا ایک بڑی غیر معمولی قسم کے تصادم سے بچ گئی جو انسانیت کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا. ہم فلسطین کے معاملے میں, غزہ کے معاملے میں اسرائیل کے جو عزائم ہیں سعودی عرب میں اور قطر میں اور امارات میں, ہم ان کو زیادہ اچھے طریقے سے باور کرا سکتے ہیں. اور ایک اس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ جیسے وہ کشمیر کے بارے میں ایک اندیا دے چکے ہیں کہ وہ اس میں بھی ثالثی کر کے معاملہ حل کرانا چاہتے ہیں. میں نہیں, ان پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ غزہ سے مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کا انخلا خطے میں ایک ایسی گڑبڑ پیدا کر دے گا جس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلاتے اور جیسے کہ لوگ ان کے بارے میں توقع رکھتے ہیں, بلکہ وہ ایک ریئلسٹک عالمی مدبر کے طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اس میں فلسطینی عوام کے جو وطن ہے, جو ان کی سرزمین ہے, اس کے تحفظ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ اسرائیل پہ استعمال کر سکتے ہیں, تو ایک نئی طرح کا مثبت توازن قائم ہو سکتا ہے خطے میں, جس سے بہتری پیدا ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین یا غزہ کا معاملہ اور اس طرف کشمیر,
اگر ان خطے کے یہ ممالک ہمارے خاص طور پہ سعودی عرب اور امارات اور قطر وغیرہ فلسطین کے ساتھ، غزہ کے ساتھ کشمیر کو بھی اس طرح سے جوڑتے ہیں، اور یقیناً یہ بات زیر بحث آئے گی، کیونکہ ان تمام ممالک کی قسمت پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہوگا تو ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ دورہ جو ہے اپرچونٹی بن گیا ہے، اور اس اپرچونٹی سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی رہ گئی بزنس کی بات، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بزنس کرنا تو خوب جانتے ہیں، لیکن بزنس تو کچھ لو اور کچھ ڈو سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ اس امریکہ کی طرف آتا ہے تو وہ یقیناً کچھ مشرقی وسطیٰ کی طرف یا مسلم دنیا کی طرف بھی جائے گا، جس سے ایک بہتر اقتصادی ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے بڑھتے ہیں، اور جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو حالات ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو ڈسکس کریں۔ کل جب ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے اس دوران ہی جو ہے وہ ہمیں نریندر مودی جو ہیں وہ اس وقت خطاب کر رہے تھے، اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت بھی جو انہوں نے گفتگو کی اور جو دہشت گردی اور جس قسم کی چیزوں کا ہم پہلے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اسی قسم کی کوئی باتیں کی جائیں گی تاکہ اپنے عوام کو ایک مرتبہ پھر بے وقوف بنایا جا سکے۔ تو وہی ہمیں اس میں there was nothing new، ہمارے لیے ایٹ لیسٹ اس میں کچھ نیا نہیں تھا۔ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہم اس کو پہلے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے جو ساری چیزیں ہیں اس پہ بھی ہم ذرا تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ وہ جب دہشت گردی کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس بڑے واضح ثبوت ہیں کہ کس طرح سے بلوچستان اور دیگر جو ہمارے شہر ہیں وہاں سے را جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے، دہشت گردی کر رہی ہے۔ DGI/SPR نے شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بڑا واضح انداز میں سب چیزیں دکھائی تھی پہلگام کے واقعے کے بعد، سارے ثبوت بھی انہوں نے میڈیا میں پیش کیے تھے، ریکارڈنگز انہوں نے، آڈیوز ہمیں دکھائیں کہ کس طرح سے کہاں پر را جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے۔ آج بھی بلوچستان کے حوالے سے اسی طرح کی ایک خبر ہم نے سنی۔ بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب ثالثی کی پیشکش کی ہے اور اس میں ایک مرتبہ پھر جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے۔ ہم بار بار یہ کوشش کرتے تھے ہر پلیٹ فارم پر، جو ہمارے ایک سٹانس تھا، ہماری حکومت اس کو دہراتی تھی، اس کا اعادہ کرتی تھی کہ کشمیر کا جو حل ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، UN کے ریزولوشنز کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن وہ آواز اتنی مؤثر ثابت ہوتی نہیں تھی۔ لیکن اب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس حوالے سے ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے ساتھ بیٹھ کر ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر بڑی اب جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں انڈیا میں، چونکہ وہ ہمیشہ سے ایک تیسرے ثالث کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ثالثی کے حوالے سے، اور سفارتی سطح پر اب وہاں پر ہمیں بڑے مسائل اور بڑا دباؤ نظر آ رہا ہے۔ اس پیشکش کو کچھ خوشائند نہیں سمجھا جا رہا، لیکن ہمارے لیے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ اس پر بات ہو، آگے بڑھیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے جو بیانات دیے ہیں، جو تقریر جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں ہمارا جو دفتر خارجہ کی طرف سے ترجمان کا جو موقف آیا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے امن کے لیے جو ہے بیانات ان کے جو ہیں وہ خطے میں امن کے لیے خطرہ ہیں، جس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا گیا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ سیز فائر کے لیے کون امریکہ کے پاس گیا تھا۔ اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حالات و واقعات کو بھی اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تب بھی آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اس وقت کون زیادہ پریشر میں تھا، کون پریشان تھا، اور کون جا سکتا ہے امریکہ کے پاس۔ اور ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیز فائر مانگنے کے لیے نہیں گیا، اور یہ الزام جو ہے درست نہیں ہے۔ بھارتی قیادت کے بیانات جو ہیں وہ سیاسی موقع پرستی کے عکاس ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور سندھ طاس معاہدے کو جو ہے وہ چھیڑا نہیں جا سکتا۔ اگر پانی روکا گیا تو جنگی اعلان ہوگا۔ یہ اس وقت جو ہے اسٹیٹمنٹ آئی ہے خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں ان کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ، کینیڈا اور پاکستان میں بھارت کی سپانسرڈ دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں، اور اس سے ہم سب جو ہے وہ ہم یہ جانتے ہیں، سب ہم اس سے آگاہ ہیں۔ DGI/SPR نے بھی بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے جو ثبوت پیش کیے ہیں وہ یقیناً دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں، انف ہیں، اگر آپ ان تمام ایویڈنس کو دیکھیں۔ اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ صافی صاحب، ایک تقریر کی نریندر مودی نے، اور جو چیزیں اس میں وہ دہراتے رہے، دہشت گردی اور جو کچھ وہ بولتے رہے، وہ ہم پہلے ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ نے ان کی گفتگو کے دوران، تقریر کے دوران جو ہیں وہ ڈسکس بھی کی تھیں۔ آپ اس تقریر کو اوورآل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکست خوردہ تقریر تھی۔ شکست کھانے کے بعد اس کو بجائے یہ کہ مودی سرکار جو ہے اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں تسلیم کرتے اور
جنگوں میں جس طرح ان کے اپنے فوجی سربراہان اور فوجی افسران کہہ رہے کہ نقصانات ہوتے ہیں، تو اس سیاسی قیادت کو بھی چاہیے تھے کہ ان کو جنگ میں تو ایک کی ہار اور ایک کی جیت ہوتی ہے، تو جنگ میں اگر پوری دنیا پاکستان کو فاتح قرار دے رہا ہے تو پھر مودی کو بھی یہ جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے تھی اور اپنی اسٹریٹجی کی غلطی مان لینی چاہیے تھی۔ ان کے آفیسرز نے، ان کے انٹیلیجنس نے ان کو منع کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اس دفعہ پنگا آپ کو مہنگا پڑے گا، اس لیے انہوں نے تو کئی اعلیٰ افسروں کو اس سو کالڈ آپریشن سندور سے پہلے فارغ کر دیا تھا، لیکن پاکستان نے جس حکمت اور جس جذبے کے ساتھ اس نام نہاد آپریشن سندور کا جواب بنیان المرصوص سے دیا اور جس طرح معرکہ حق جیتا ہے تو وہ پوری دنیا اس کی متعارف ہے۔ آج ابھی آپ پی ٹی وی کی اسکرین پہ خبر چل رہی تھی کہ ترکیہ کے صدر نے واشگاف انداز میں پاکستان کی فتح کا اعتراف بھی کیا ہے اور کشمیر میں بھارتی درندگی اور پاکستان کے خلاف ایگریشن کے حوالے سے بھی کل کے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ اس پاکستان کے کردار کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ اور پھر مودی کی یہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ کہ پاکستان نے جا کی دنیا کو کہا کہ ہمارے بیچ میں سیز فائر کروائے، تو بھائی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے پاس پاکستان کے ڈر سے دوڑے چلے گئے ہیں۔ 2019 میں اس وقت کے سی آئی اے کے سربراہ اور اس وقت کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کے اہم ایک نمائندے مائک پومپیو کے بک میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ کس طرح آدھی رات میں راک کے سربراہ نے ان کو نیند سے جگایا کہ پاکستان سے ہمیں بچایا جائے اور پاکستان ہم پہ بہت خوفناک حملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ باتیں تو پھر کتابوں میں لکھی جائیں گی، یہ آنے والے تاریخ جو ہے ان چیزوں کو تو اس طرح مسا نہیں کر سکتی۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جنہوں نے اس پورے نیگوسیشن میں حصہ لیا، تو مودی کے اس جھوٹ پہ مبنی جو بیانیہ ہے اس کے بخیے ادھیڑ دیں گے۔ اس کے حوالے سے اس تمام حقائق یہی مائکو روبیو جو ہے اور جو باقی اس پورے پروسیس میں شریک رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ چیخ اٹھیں گے کہ بھائی پاکستان نے نہیں بلکہ وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں، کئی عالمی میڈیا بھی اس بات کا معترف ہے۔ تو جو مودی کا بیانیہ یا ان کی تقریر ہے، جھوٹ، الزامات اور ایک تنگ نظر ہندوانہ نظر کی جو ایک سوچ ہے اس کی عکاس تھی۔ آج وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کل جو کہا تھا کہ کرسیانی بلی کمبا نوچے کہ اس کے مصداق کو آج کشمیر اور مقبوضہ کشمیر اور مختلف علاقوں میں ان ایئر بیسز پہ گئے تھے جو ابھی مٹی کے ملبے بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قالین کے نیچے گن چھپانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا اب ان کے خلاف چیخ اٹھا ہے، کانگریس پہلے سے ان کو لتاڑ چکا ہے۔ بھارت میں جو باشعور عوام ہے وہ مودی کی جنگی جنونیت کو سمجھ چکے ہیں وہ لوگ۔ تو مودی تقریریں کرے، مودی دھمکیاں دے، مودی پاکستان کو آنکھیں دکھانے کی ناکام کوشش کرے، مودی جنگ ہار چکا ہے، ان کے فوج ڈی مورالڈ ہے، ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے، ایئر فورس، بری بحری تمام شعبوں میں پاکستان نے ان کو چاروں شانہ چت کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شریلا، جو انہوں نے تقریر کی ہے اور جو موقف اختیار کیا ہے اور پاکستان کے اوپر ہی ہمیشہ کی طرح الزامات دھرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بڑے خوفزدہ ہیں، ان کے اوپر اس وقت جو ہے بہت زیادہ دباؤ ہے۔ انڈیا سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان پر تنقید کر رہی ہیں، ایون کہ اپنی ان کی جماعت RSS سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ لوگ ان کی اسٹریٹجی کو جو ہے وہ بائی نہیں کر رہے جو انہوں نے سارے اس سینیریو میں، اس پورے عمل میں جو جنگ کے دوران انہوں نے اپنائی رکھی، کوئی اس کو جو ہے وہ سیکنڈ نہیں اس وقت کرنے پہ تیار۔ اس پریشر میں اور خوفزدہ ہو کر یہ اس وقت ایک مرتبہ پھر پاکستان پر ملبہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب جب باہر سے جو انڈین میڈیا جو پروپیگنڈا کرتا رہا اور پاکستان کے اوپر ہی الزامات ڈالتا رہا، اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب پوری دنیا کچھ اور رپورٹنگ کر رہی ہے اور انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ کچھ اور رپورٹنگ کر رہا ہے، اب وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ دنیا کی سنیں اور صحیح رپورٹنگ کر رہے ہیں۔
उस रिपोर्टिंग के नतीजे में जो प्रेशर आ रहा है तो अब शायद इस्तीफ़ा देने पर बात आ जाए? बात ये नाहिद के पुराने ज़माने में जब म्यूज़िक सुना जाता था ना ग्रामोफोन में, तो रिकॉर्ड फंस जाता था तो वो एक ही जगह पे रुक के बजता रहता था तो वही खटारा जो ग्रामोफोन है वो इस वक्त मोदी साहब बन चुके हैं कि जब से वो इक़्तिदार में आए ना उनके वो रिकॉर्ड फंसा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का बगैर किसी सबूत के साथ। जिस तरह पहलगाम का इल्ज़ाम हम पे लगाया बगैर किसी सबूत के साथ, इसी तरह जीत का भी ऐलान कर दिया बगैर किसी सबूत के साथ। तो भाई हम तो जब भी बात करते हैं हम तो सबूत आपको दिखाते हैं। जब हम आपको दहशतगर्द कहते हैं कि आप बलूचिस्तान में करें, हम सबूत देते हैं। हम आपको कहते हैं कि आए तहकीकात करें, पहले दिन से कह रहे हैं पहलगाम में हम आपके साथ तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, भागते आप हैं। हम अगर जीते हैं, हमने आपकी टेक्नोलॉजी को नाकाम किया, हमने आपके 5 तारे गिराए, तो हमने सब कुछ टीवी के ऊपर दिखाया। बिल्कुल बात यह है कि मोदी जो है वो जिस जंगी जुनून में है, उसकी जो हार वहां पे हुई थी इलेक्शन के अंदर जो हुई थी बुरी तरह से, अब की बार 400 पार वाली, और उसके अलावा जो अब जो जंग के अंदर हुई है तो प्रेशर उसके ऊपर है क्योंकि उसने अपनी आवाम को एक झूठा बयानिया दिया था। वो बयानिया मीडिया के जरिए दिया था। जब आपको याद होगा कि हमारे अटैक से एक दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद भी फतह कर लिया था, उन्होंने लाहौर भी फतह कर लिया, कराची भी, क्योंकि वो बंदरगाह भी सब कुछ फतह कर लिया गया था और आर्मी चीफ को भी हथकड़ियां लगी, वजीर आजम भी मुल्क से भाग गए थे। वो इस वजह से था कि वो बयानिया इंडिया की तरफ से फीड किया गया कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान डरने वाली कौम तो है नहीं। आपने खुद देख लिया, उन तो अपनी निगरानी में बैठ के मिसाइल चलवाए हैं, तो ऐसी दीदा दिलेर कौम को आप ललकार रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी ने, हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीते हैं। लेकिन ये कल भी मोदी ने कहा कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला करके दहशतगर्द मारे, लेकिन दुनिया ने किसी जगह पे भी इनका ये नैरेटिव नहीं माना। जब फॉरेन सेक्रेटरी जो थे अमेरिका के, उन्होंने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की तो उसकी स्टेटमेंट में था कि उन्होंने अफसोस किया सिविलियन डेथ के ऊपर। उसके बाद फिर जब दोबारा बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आ रही है, तो वो कश्मीर को लेके आ रहे हैं इस मसले के अंदर। यानी कि इनका नैरेटिव तो ना दुनिया मान रही, अब इनकी अपनी आवाम भी कह रही कि हमें बेवकूफ बनाया। अब हमने अपने मीडिया पे भी यकीन नहीं करना, अपनी हुकूमत के ऊपर भी नहीं यकीन करना। तो ये अपने मुल्क के अंदर अब जो मर्जी बयानियां दें या अपने लोगों को जिस मर्जी जंगी हिस्टेरिया में मुब्तला करने की कोशिश करें, दुनिया जान चुकी है। हमारी कामयाबियों को दुनिया दिखा रही है। आज भी एक इंटरनेशनल मीडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिलीज की है और उसके अंदर पाकिस्तान की कामयाबियों को दिखाया है। तो हमें तो गिनवाने की जरूरत है। जो हमारे DGISPR हमेशा से कहते थे कि जब हम आएंगे तो दुनिया बताएगी, पूरी दुनिया में सुनाई देगी। दुनिया ही हमारी कामयाबियां बता रही है, दुनिया ही हमारी नैरेटिव को मान रही है, और दुनिया ही हमारे बयानिए के साथ चल रही है, और हर जगह से हमें सपोर्ट मिली है। अभी तक किसी मुल्क की तरफ से कोई सपोर्ट मोदी को नहीं मिली है। एग्जैक्टली। अच्छा हुमायूं साहब, इसमें हम ये भी शामिल कर लेते हैं, साफ़ी साहब ने भी जो तुर्किया के सदर के हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने जो सारी गुफ्तगू की है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी उसमें सेकंड किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जंग वाला मामला जो है ये इसी तरह से आगे माहौल जो है पुरसकून रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है और बड़ा दानिशमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है। ये तमाम तर इस वक्त ये इस चीज़ को एडमिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ना तो पहल की और ना ही इसमें कोई जल्दी की। हमने अपना जवाब भी बड़ा सोच समझ के दिया है, बड़ी दानिशमंदी के साथ दिया है। ये जो एक रवैया है, ये बिहेवियर है, ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर कोई आइसोलेशन में नज़र आ रहा है तो वो मोदी सरकार है कि जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर, शायद ये पहली मरतबा हुआ है, हमेशा हम ये देखते थे कि जो भी पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे एक बड़ी मार्केट के तौर पर, एक बड़ी इकॉनमी के तौर पर उसको सुना जाता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आप इस वक्त डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट हो गए। जी बिल्कुल। और देखें, ये जो एक पॉलिटिकल उनका वो था, हुब्रिस थी कि हमने जो है ना एक खित्ते का एक बहुत बड़ा हम वो बुलवाक बन गए हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न भी ये थी कि वो अपने आप को साउथ एशिया में चीन का एक जो है ना मुखालिफ एक बड़ा किरदार समझने की पोजीशन में वो उनकी साइकी में आ गया था। और उस साइकी की ही ये जो आपको नज़र आ रही है, जो गुफ्तगू जिस तरह से उनके होम मिनिस्टर करते हैं, या उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र करते हैं, या जो उनकी किचन कैबिनेट के चंद लोग जो है वो आके करते हैं, उसका जो नतीजा निकला, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा, अगर इसका एक पॉजिटिव, जिस तरह भी आपने तुर्किया के सदर का जिक्र किया, उन्होंने पाकिस्तान के और इस दरमियान जो सीज़ फायर हुआ उसकी बड़ी तारीफ़ की, पाकिस्तान के जो रवैया था इस पूरे 2 हफ्तों के दौरान उसकी तारीफ़ की, उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया। बिल्कुल यही एग्जैक्ट बात अमेरिका के सदर ने जो है ना जब अपना आखिरी ट्वीट किया तो उसने कहा कि हम एक इस मामले के ऊपर और तमाम मामलात के ऊपर, और स्पेशली कश्मीर के अंदर उन्होंने अपनी सालिसी जो है उसका जो इजहार कर दिया। अब देखें कि इसकी जो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, इंडिया हमेशा से कहता है कि हमारा बायलैटरल मामला है, स्पेशली शिमला के बाद से,
خود اب جو ہے دنیا کے مختلف بڑی قوتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اظہار کرنا شروع ہو گیا. آپ نے ترکیہ کے صدر کا ذکر کیا, امریکا کے صدر نے خود کہا, اس کے بعد آپ چائنا کے جو ہے وزیر خارجہ کی بات کریں, ان کی فارن آفس کی بات کریں, اور باقی ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی OIC کی طرف سے بھی مختلف موقعوں پہ اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جنگی جنون کی, اپنی اس طاقت کے نشے کی جو بے وقوفی تھی, اس میں وہ ایسی حرکتیں کر گئے ہیں کہ وہ جو اپنی پچھلے چند سالوں کی ان کی جو غلط پالیسیز تھی وہ دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی. اور کشمیر کا مسئلہ جتنا وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے, اتنا اب وہ انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا ہے. اور ہر ملک اور ہر جو کیپٹل ہے وہ اس کے اوپر جب گفتگو کر رہا ہے دونوں ملکوں کی, تو ذکر کشمیر کا ہو رہا ہے. پاکستان کا سٹانس بڑا ہی بیلنس, سنکرونائزڈ, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, ملٹری, سارا بڑا وہ ڈیسنٹ تھا. اور دنیا کے لوگ تعریفیں کرنا شروع ہو گئے کہ ان کا خیال تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جب انڈین میڈیا دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کے لوگ ہیں, اور ان کی اپنی بے وقوفی ہے. میرا خیال ہے سارا پاپولیشن بھی ایسی نہیں ہے, لیکن ان کا ایک سیگمنٹ ایسا ہے میڈیا کا اور پولیٹکس کا, جو وہ چاہتے ہیں کہ ایک جنگی جنون نا, جو آج میں کسی کا وہ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہسٹورینز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں شدت پسندی کی طرف جو ہے نا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو اس کی طرف جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر مودی خود اس سیگمنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہی چیز انہوں نے جاری رکھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ دن دور نہیں جس دن اپنے گھر کے اندر سے ہی ان کو جو ہے نا آوازیں ایسی آئیں گی اور چیخوں کی آوازیں آئیں گی جس سے جو ہے نا نقصان ان کا ہوگا اور پھر خطے کا بھی ہوگا. اور یہ بہت غلط پالیسی ہے جس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت اٹھایا ہے. میں چاہتی ہوں کسی کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بڑی محنت کے ساتھ, بڑی جان فشانی کے ساتھ مودی سرکار نے RSS کا نظریہ, ان کی فلسفی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ڈالی ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے لوگوں کو انتہا پسند بنانے میں. انہیں یہ معلوم نہیں تھا, اس کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی تھی کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اب جس جنگی جنون میں پوری ان کی ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے قوم کا وہ اس میں مبتلا ہے, وہ ان کو پریشرائز کر رہا ہے کہ یہ جنگ بندی کیوں کی آپ نے, یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے تھے, آپ جائیں اور پاکستان کو فتح کریں. گراؤنڈ ریالٹی کو سوچے سمجھے بغیر جو انتہا پسندی وہاں پر اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ نریندر مودی ہیں, اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیے, یہ تو کوئلوں کی دلالی کی مودی صاحب نے, اور منہ کالا کر لیا اس نے اپنا. اور اسی طرح سے جب آپ کسی سوسائٹی کو انتہا پسندی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا وہ جو کہتے ہیں نا کمبل جان نہیں چھوڑتا, تو پھر وہ انتہا پسندی ایک کمبل بن جاتی ہے, اور وہ کمبل آپ مودی صاحب کا آپ جان نہیں چھوڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ استعفے کی بات کر رہی تھی, ممکن ہے استعفیٰ ہو, ممکن ہے کیا ہو, لیکن یہ جو ذلت اٹھانی پڑی ہے مودی صاحب کو, یہ ان کا اقتدار لے جائے گا. اور اب ہمارے سامنے اب ایک نیا بھارت ہوگا, اور نئے انداز کی وہاں آپ کو سیاست دکھائی دے گی. پہلا اس کا اثر تو یہ ہے. لیکن جو مودی صاحب کی کل کی تقریر ہے, اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھنا چاہیے, جو بھارت کی ایک روایت رہی ہے. بھارت کی روایت یہ رہی ہے کہ جب وہ منہ کی کھانے کی طرف جاتا ہے, جب وہ شکست کی طرف جاتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ بڑی طاقتوں کی طرف توجہ دیتا ہے اور ان کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑتا ہے. 1948 میں نہرو صاحب جو تھے وہ اقوام متحدہ گئے تھے, اور پھر ریزولوشنز آئے کشمیر پر, لیکن اس کے بعد انہی ریزولوشن سے انڈیا نے عمل کرنے سے انکار کیا. لہٰذا 70 75 80 برس ہو رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ آج بھی اسی طرح بھارت کی وعدہ خلافی کی وجہ سے پیدا ہو چکا ہے. اب جو صورتحال ہے اس وقت, جو بھارت نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے امریکہ کے سامنے جنگ بندی کرائی ہے, اور ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جائیں گی. لیکن کل کی جو تقریر ہے مودی صاحب کی, دراصل وعدہ خلافی کا وہ تاریخی تسلسل دکھائی دیتا ہے کہ ایک بار پھر ہم جو وعدے کر کے ہم نے جنگ سے جان بچائی ہے, اور ذلت سے ہم نے جان بچانے کی کوشش کی ہے, اور جو بھی بچا کچا اثاثہ رہ گیا عزت کا, اس کو بچانے کی جو کوشش کی ہے, اس کے نتیجے میں یہ پھر ایک دفعہ وعدہ خلافی کی طرف جائیں گے. وعدہ خلافی کیا ہوگی؟ بنیادی 3 نکات ہیں, کشمیر ہے, پانی کا مسئلہ ہے, اور وہ دہشت گردی جو پاکستان سمیت پورے دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا. یہ معاملات ہوں گے, اس پر بات ہونی چاہیے, اس پر فوکس کرنا چاہیے, اس پر پاکستان کو دنیا کو انگیج کرنا ہے, اور اس کو بتانا ہے کہ دراصل یہ ہے بنیادی معاملات. اگر آپ اس سے ڈیویٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں عالمی امن بھی خطرے میں پڑے گا, اور بھارت ایک غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر خطرے کے طور پر ابھرے گا, جس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال
پاکستان کو یہ تین معاملات کشمیر، پانی اور دہشت گردی، ان چیزوں پر فوکس کر کے دنیا کی توجہ مرکوز کرانی ہے. اور اس وقت جیسے صدر ٹرمپ سعودی عرب میں ہیں یا سعودی عرب جا رہے ہیں یا جیسے خلیجی ممالک میں آ رہے ہیں، تو اس مرحلے پر پاکستان کو اپنے ان تینوں دوستوں کو ان معاملات پر انگیج کر کے یہ اپنا موقف وہاں پہنچانا ہے، تاکہ ہمارے دوست صدر ٹرمپ کے سامنے یہ معاملہ سامنے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ اگر ان معاملے پہ توجہ نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں عالمی امن خطرے میں پڑے گا اور انڈیا ایک نئی خطرناک ریاست کے طور پہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، جن تین نکات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگس میں یہ ایک تو دہشت گردی کے حوالے سے جو ہمارا سٹینس ہے، ہم اپنے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے اوپر ہی الزام لگا رہے ہیں. پانی کا مسئلہ تو انڈس واٹر ٹریٹی ہمارے لیے بہت اہم ہے، مسئلہ کشمیر ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کس طرح سے پیش رفت ہوگی، آگے معاملات کس طرح سے بڑھیں گے؟ انڈیا ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلو تہی کرتا ہے، اس سے جان بچاتا ہے، وہ تیسرے کسی افریقی ثالثی کو قبول نہیں کرتا ہے. اب آگے کیا سینیریو بن رہا ہے، کیا فورس؟ اب تو ان کو قبول کرنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل واضح انداز میں کہا، اور انہوں نے پاکستان کے بعد یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کور ایشو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں. تو اگر وہ ثالثی ہے امریکہ، تو پھر ان کو یہ مسئلہ اور بھارت کو مذاکرات کے میز پہ لانا جو ہے وہ لانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو کشمیر کا مسئلہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، لیکن اس جنگ نے پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر کشمیر کے مسئلے کو زندہ کر دیا ہے. تو کشمیریوں کو مبارک ہو کہ ان کو جلد آزادی ملنے والی ہے. آج ترک صدر نے بھی پاکستان کے ان تین نکاتی ایجنڈے کی تائید کی ہے. پانی ایس پر سنتاس معاہدہ بہے گا، کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اور حق استصواب رائے کے مطابق حل ہوگا کشمیریوں کی مرضی سے. اور تیسرا مسئلہ جو بھارت ہمارے ہاں دراندازی کرتا ہے، دہشت گردی کی فائنانسنگ کرتا ہے، اس کو یہ تین کور مسئلے اگر بھارت مانے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی. نہیں تو پھر یہ خطہ اسی طرح جنگ کے دہانے پہ ہمیں خدا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بالکل مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. تین واضح نکات ہیں، اس کو حل کرنا پڑے گا بھارت کو. ٹھیک ہے شنیلا، اسی پہ آپ کی بھی رائے چاہوں گی. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور اگر پاکستان وہاں پر اسپانسر کر رہا ہے یہ سب چیزیں، آپ ایویڈنس سے، ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں، ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. بات یہ ناہید کہ پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے دہشت گردی کا، اور دنیا کو پتہ ہے. اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہم لڑے ہیں دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے، تو دنیا کو سب کچھ معلوم ہے. انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے الزام تو لگاتا ہے لیکن ثبوت نہیں دیتا، لیکن بعد میں انہی کی اپنے ملک سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، ان کے اپنے گورنرز بیانات دیتے ہیں جس میں وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈرامے یہ خود ہی رچاتے ہیں پاکستان پہ الزام لگانے کے لیے، اپنے ملک میں سیاست کے اندر فائدے حاصل کرنے کے لیے. تو اگر ثبوت ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان ہے تو ٹھیک ہے، آپ آئیں تحقیقات کروائیں ہمارے ساتھ. اگر ہم ملوث ہوں گے تو ہم پھر جو سزا ہوگی مان لیں گے، لیکن اب یہ ڈرامے اب ختم کرنے ہوں گے کہ جب دل چاہے گا تو اٹھ کے الزام لگا دے پاکستان پہ. یہ نہیں اب ہوگا. ہمایوں خان صاحب سے میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو موقف تھا وہ دنیا کے سامنے اب بڑی حد تک واضح ہو چکا ہے، اور ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جن چیزوں کا اشارہ شنیلا نے بھی کیا اور صافی صاحب بھی کر رہے ہیں، یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کا بہت بڑا حصہ ہے. مطلب ایک جو جنیوا کنونشنز لے لیں، ویانا کنونشن لے لیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا لے لیں، انٹرنیشنل لیگل ٹریٹیز جو ہیں وہ اگر آپ اس قسم کی کسی چیز کو وائلیٹ کریں گے اور خطے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تجارت کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر آپ کا پہلا سٹانس ہی جو ہے نا دنیا کے جو مسودہ قانون ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، تو یہ ایک تو آپ کے سامنے نظر آ گیا. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا اور ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، انٹرنیشنل بڑی جو ایجنسیز ہیں وہ خود بھارت کی جو ملوث رہا ہے دہشت گردی میں، چاہے وہ سعودی عرب میں، قطر میں ہو یا کینیڈا میں ہو یا پاکستان میں ہو، دنیا کے مختلف ممالک میں، یو ایس سے لے کے یو کے میں، وہ سامنے آ گئی. تو میرا خیال ہے موقف واضح ہو رہا ہے، ہم نے اپنا موقف بڑا اچھا رکھا، اور اگر ہم اسی پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو رسپانس پاکستان کے حق میں ملنا اور نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی سر. 30 سیکنڈز. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اس جنگ کے بعد اور اس جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد، بھارت کی شکست کے بعد، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے کہ پاکستان بھارت کو ثبوت کرے، پیش کرے اور انویسٹیگیشن ہو. یہ معاملہ پیچھے چلا گیا ہے.
اب تو بھارت کی دہشت گردی پر بات ہوگی، اور بھارت جو دہشت گردی دنیا بھر میں بشمول پاکستان میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اس پر بات ہوگی، اور ہم ثبوت پیش کریں گے کہ بھارت کے یہ جرائم ہے اور دنیا اس کو سزا دے۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں ناظرین، طاقت جب تک آزمائی نہیں جاتی ہے تب تک اسے مقدس سمجھا جاتا ہے، اور جب اس طرح آزمائی جاتی ہے، بلا ضرورت آزمائی جاتی ہے، تو پھر وہ ہوتا ہے جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ، اور ناظرین پروگرام بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔